अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ इमरान खान ने बिलआखिर बोलना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ भी इंगेज कर रहे हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, आर्मी चीफ की तोसी भी मुमकिन है, मौजूदा हुकूमत के साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं, अदालत से भी हम माफ़ी मांग सकते हैं। क्या ये वही इमरान खान हैं जो एब्सोल्युटली नॉट के नारों से अपने जलसे किया करते थे? आज के प्रोग्राम में जहाँ पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज से, सेनेटर ओन अब्बास साहब तहरीक इंसाफ से, मुनीर फारूक साहब तजियाकार हमारे साथ नशिस्त करेंगे, उसमें हम टेकअप करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को बिलाखिर ये एहसास हो गया है कि उन्हें अपने आप को रीपोजिशन करना है, रीब्रांड करना है, अमेरिका में भी मार्केट करना है और पिंडी और अपारा में भी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सेनेटर ओन अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है जिसका मैंने तारफ़ भी करवाया वो ये कि इमरान खान और आपकी जमात के नुमाइंदगान की अमरीकी नुमाइंदगान जो सफारतकार भी हैं और नीम सफारतकार भी हैं और रिटायर्ड सफारतकार भी हैं, उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ गई। और फवाद चौधरी साहब ने आज जब बात की तो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हमारी कोई जंग तो नहीं है और अमेरिका की इम्पोर्टेंस को हम रिकग्नाइज़ करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अब वो बयानिया कि अमेरिका ने इमरान खान को निकालने की घिनौनी साजिश की, वो बयानिया अब कहाँ पे खड़ा लगता है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कोई रीसेंट जो डेवलपमेंट है आज की कोई है तो मेरे इसमें नॉलेज में नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक टर्म्स में तलत भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। जो पिछला एपिसोड था उसमें आपको शायद याद हो कि डोनाल्ड लू की जो एक स्टेटमेंट सामने आई थी, जो कि डिप्लोमेटिक आप एक वो टेलीग्राम भी आया था, उससे तो बहुत क्लियर था कि देवर हेल बेंट के पाकिस्तान में ऐसी कोई चेंज होनी चाहिए, और अगर ये चेंज ना हुई तो शायद पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बरकरार नहीं रखेंगे। और आपने देखा कि जब वो टेलीग्राम आया और उसके नतीजे में अगले 10, 15, 20 दिन में, आई एम टॉकिंग मार्च के अवाइल की बात कर रहा हूँ और अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे हुई जो उस वक्त प्रेडिक्ट किए जा रही थी या एक्सपेक्ट किए जा रही थी। आज से तकरीबन कोई 20 या 25 दिन पहले जब उस वक्त KPK में सबसे पहले फ्लड्स, क्योंकि KP में भी आए थे क्योंकि सिंध उधर से आता है, तो उस वक्त अचानक एम्बुलेंस आ गई, तो अचानक इशू रेज कर दिया गया कि ये क्या जी, अमेरिकी की जो एम्बुलेंस है वो आपने क्यों लेनी शुरू कर दिया। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो होते हैं उसमें तलत हुसैन साहब, उसमें यकीनन ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा मुल्क, आप बाज़ों का तो आप भारत को भी इमदाद कर देते होते हैं और ऐसे में बहुत से मौके जिसमें भारत ने आपकी इमदाद भी की होगी, बट आप ये नहीं कहते क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बुरे हैं और इंडिया हमारा बुरा चाहता है तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो यकीनन आज की कोई ऐसी डेवलपमेंट जो आप बता रहे हैं, जो मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है, अगर कोई ऐसी टर्म्स है जिसमें ह्यूमैनिटेरियन डिस्कशन हो रही है, जिसमें क्लाइमेट के हवाले से बात हो रही है, या ऐसे इश्यूज हैं जो वर्ल्डली दो ममालिक में डिस्कस होने चाहिए, आप उसको कट नहीं कर सकते। मतलब उसके नतीजे में यकीनन जो आज से 2 माह पहले या 4 माह पहले था, उससे वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, लेकिन एक इंटरनेशनल फोर्स है, एक डेवलप्ड दुनिया का सबसे बेहतरीन तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर वो किसी फोरम के ऊपर आपके साथ एंगेज करना चाह रहा है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और ख़ासतौर पर वो पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो पाकिस्तान के चारों इकाइयों को प्लस आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित को रिप्रेजेंट कर रही हो, उसके साथ कोई फोरम के ऊपर डिस्कशन होना चाहे, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। तो लेकिन मेरा जो कोर्स सवाल है उसका जरा जवाब दे दें ताकि मैं मुनीब के पास जाऊं। कोर्स सवाल मेरा ये है कि आप अभी भी ये समझते हैं कि जो बाइडेन की इंतज़ामिया ने आपकी हुकूमत को चलता करने के लिए इस घिनौनी साजिश की, जिसके अंदर मुकामी मीर जाफ़र और मीर सादक मुलव्वस हैं, इज़ दैट योर स्टिल स्टैंडर्ड पॉलिसी है ना? यही पॉलिसी है आपकी ना, यही स्टेटमेंट है आपकी अपनी हुकूमत के आउस्टर पे, या ये तब्दील होगी? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये कहना कि बाइडेन इंतजामिया किस हद तक इन्वॉल्व है, इस पे तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकी। हमारा तो पहले दिन से नैरेटिव रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुई है, चाहे वो उसमें कोई भी इन्वॉल्व रहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। कोई नहीं, आपने कहा ना, आपने उनका पगलू घुमाया, आपने डोनाल्ड लू का नाम लिया, इमरान खान ने CNN को बताया कि ये ऐसा शख्स है, इसको हटा देना चाहिए। सो यू नेवर सेड कि हमें पता नहीं है, यू सेड कि हमें बिल्कुल पता है कि साजिश क्या हुई है, एंड हियर इज द एविडेंस। आपको तो सारा बयान यही है, अनलेस कि आई मिस समथिंग। पहले साहब मैं यही तो कह रहा हूं, देखें
ایک پوری رجیم چینج کی کانسپیریسی ہوئی، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے ہماری حکومت چلی گئی. وہ کس نے اب کی؟ اس میں کس کا رول کتنا تھا وہ تو انویسٹیگیشن تفتیش سے پتا چلے گا نا. ہماری جو رائے کی دوسری جو بات تھی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پاکستان کے ایسے فورم پر انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ پاکستان کی عوام کو پتا ہو کہ کس نے کتنا حصہ ڈالا. ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈونلڈ لون نے اس کی جو انیشیٹ کیا تھا، ہمیں یہ پتا اس کا رول پتا چل گیا. جو 20 لوگ ہمارے انوالو تھے جن کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، ان کی انوالومنٹ کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اس رجیم چینج کا پارٹ تھے. سندھ ہاؤس میں جو پیسے کی بولیاں لگ رہی تھی، آصف زرداری صاحب کا جو نام آ رہا تھا یا شہباز شریف کا جو نام آ رہا تھا، وہ بھی اپنے سامنے کلیئر ہے کہ اس پوری ٹرانزیکشن میں ان کی انوالومنٹ تھی. اور کس کی انوالومنٹ تھی اس کے لیے تو کوئی انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکی. سو سارے بٹس اینڈ پیسز کو عوام کے سامنے لانے کے لیے وہ انویسٹیگیشن ہونا امپورٹنٹ ہے. ہم تو آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوا، ان لوگوں نے تو یہ کر دیا. اب اس میں باقی کیا چیزیں رہتی ہیں وہ تو آٹومیٹک جب انویسٹیگیشن ہوگی تو عوام کو پتا چلے گا. ہم ساری کو کلیریفیکیشن، ہم یہاں پہ کوئی مطلب دنیا کی کوئی جیمز بانڈ ایجنسی پاکستان مطلب تحریک انصاف تو ہے نہیں، تو یہ تو سارا اس تفتیش کے نتیجے میں سامنے آئے گا نا جی. منیب فاروق صاحب، جب آپ یہ تمام باتیں سنتے ہیں تو آپ کو کیا سنائی دیتا ہے کہ ہم کیا اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں ساؤنڈز کیا آ رہی ہیں؟ ذرا اس کا تجزیہ تو کریں ذرا. بہت شکریہ طلعت صاحب. جس طرح سینیٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے، اینڈ از اے ویری آنریبل پرسن، میں ان کو سنتا ہوں، بڑے مہذب انداز میں اپنی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو وہ فرما رہے تھے چلیں ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ، اس کا بہت احترام ہے، لیکن جو اوور آل لاجک ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دوست دیتے ہیں اور جو اوور آل پارٹی بھی ایگزیبٹ کرتی ہے، جب آپ اس کو سنتے ہیں اور اس کی کانٹرڈکشنز کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ سیفلی یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا سر دھنتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی جس طرح دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف کا پورا بیانیہ تھا کہ جی ہمیں امریکہ نے نکالا، ہمارے خلاف سازش کی گئی، امریکی حکومت نے ہمیں نکالا، اور عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو ایک کیمپین ہے جو کہ ماشاءاللہ ابھی بڑی سکسیسفلی چل رہی ہے، حقیقی آزادی کی. بصد احترام میرا نہیں خیال کہ یہ لفظ اوفینسو ہے. یہ ایک نہایت ہی بیوقوفانہ اور لا یعنی قسم کی گفتگو ہے اور نہایت ہی ریڈیکولس قسم کا آرگیومنٹ ہے. دیکھیے جو ممالک انکریزنگلی ڈیپینڈنٹ ہوں آن فارن ایڈ، جن ممالک کی اکانومی اسٹرگل کر رہی ہو، وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہوں آن IMF بیل آؤٹس، آپ وہاں پر کس حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ نہ وہ حقیقی آزادی پہلے ہمیں میسر تھی، نہ آج میسر ہے. اور کل اگر عمران خان صاحب انتخاب جیت کر 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی واپس تشریف لے آتے ہیں، تب بھی یہ حقیقی آزادی پاکستان کو میسر نہیں ہو سکتی جب تک آپ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر میں انٹروین کر پاؤں منیب یہاں پہ، ذرا سینٹر صاحب نے جو فرمایا اس کو اس کے ساتھ جوڑیے آپ کے اپنے نقطے کے ساتھ. وہ تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ جو بائیڈن نے سازش کی یا حتمی طور پر اس نے سازش کی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعین ہونا باقی ہے، تحقیق ہونی باقی ہے. تو یہ جو ایبسلوٹلی ناٹ اور ہم نے بیسس نہیں دیا، ہمیں نکال دیا گیا اور حقیقی آزادی اور ہم غلام نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بیان کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سازش کتنی ہوئی اور یہ بیانیہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان میں آپ کو کوئی میل ملاپ نظر آتا ہے یا نہیں؟ فرینکلی طلعت صاحب مجھے تو، میں بحیثیت ایک عام پاکستانی کے اور ایک عام کامنٹیٹر کے، مجھے تو کم از کم وہ کنیکٹ نظر نہیں آتا. ہاں یہ لوگوں کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے، پولیٹیکل کیپٹل حاصل کرنے کے لیے تو بہت کنوینئنٹ ہے. ظاہری بات ہے آپ جب اس طرح کی چیزیں اسٹچ اپ کرتے ہیں تو دے آر ایزی ٹو سیل. بٹ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو جناب عمران خان فرما رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف فرما رہی ہے، عمران خان صاحب جو کہہ رہے نہیں مجھے امریکہ نے نکالا اور پھر لوکل وہ میر جعفر میر صادق، اس کو اگر میں سمپلیفائی کر دوں، جو ایک چیز پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی اس کا جواب نہیں دے پائی تھی، آج آئی ایم شور جس طرح سینیٹر صاحب یہاں موجود ہیں، یہ اپنے رفقا سے پوچھ لیں، اپنے کولیگ سے پوچھ لیں. ایک گیپ تھا بیچ میں، مارچ کی تاریخوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جب وہ سائفر آیا اور اس وقت سے لے کر اس تاریخی جلسے پہ جس میں عمران خان صاحب نے وہ خط لہرایا، اس کے بیچ میں جو گیپ ہے اس پہ there was pin drop silence، کوئی اس چیز کا ذکر نہیں تھا. ایک تو نہ اس کو ایکسپلین کر پائی پاکستان تحریک انصاف کہ اس وقت خاموشی سے کیوں بیٹھے رہے جبکہ حکومت میں تھے، جبکہ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، جبکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ نے نہیں کیا. اصل میں عمران خان صاحب کی حکومت جس طریقے سے لائی گئی، دیکھیے وہ ایکٹیو سپورٹ کے ساتھ لائی گئی. ان کی حکومت کو مینوفیکچر کیا گیا 2018 کے اندر، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ان کی حکومت کو غیر سیاسی بیساکھیوں کے نتیجے میں کھڑا کیا گیا اور پھر چلایا گیا. اب مسئلہ صرف یہ ہوا کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس سے جب وہ ایکٹیو سپورٹ ختم ہو گئی اور اٹ بیکیم اے فری فال،
تو ان کے جو اتحادی تھے وہ سائڈ پر ہو گئے. وہ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہے کر پائے کہ جی وہ کسی کے کہنے پہ, ان کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. اب یہ بات اگین ٹھیک ہے, اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں کہ کس نے کس کے کہنے پر کہاں ساتھ چھوڑا. جو آج ان کے اتحادی ہیں پنجاب کے اندر, پرویز الہی صاحب, ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمیں گردن سے پکڑ کے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر ووٹ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے جانا ہے, اینڈ فال ان لائن. اس وقت کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا جی آج یہ حالت ہے, میں آپ کو اس وقت کی بتا رہا ہوں مارچ اپریل کی, کہ بھئی اب ہمیں کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ کہاں جانا ہے, اب کہتے ہیں کہ فری فال ہے, جہاں بہتر سمجھتے ہو وہاں جاؤ. تو ذرا مجھے یہاں پر طارق فضل چودھری صاحب کو لانے دیجیے, مسلم لیگ نواز کے مین لیڈر ہیں, خوش آمدید اسٹوڈیو میں. میں تمام ناظرین کے لیے بھی اور اپنے شرکائے گفتگو کے لیے بھی امریکی کانگریس میں ایوان نمائندگان کی جو جنوبی ایشیا پر ذیلی کمیٹی ہے برائے انسانی حقوق, ان کے چیئرمین کا ایک بیان چلانا چاہتا ہوں. برابر میں سجاد برکی صاحب کھڑے ہیں جو عمران خان کے فوکل پرسن ہے برائے یو ایس اور سابق صدر ہیں تحریک انصاف امریکہ کے. امریکی کانگریس مین جو ہیں 450 قریب کانگریس مین ہیں وہاں پہ, آپ چلے سینیٹرز کی بڑی وہاں پہ ویلیو ہے. فرینکلی کانگریس مین بس ایسے ہی ہوتے ہیں, اہم ہوتے ہیں لیکن ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کے بیانات کی اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن جو اس بیان میں کہہ رہے ہیں نا وہ بڑا اہم ہے. اور اس کے ساتھ سجاد برکی صاحب کھڑے ہوئے, ظاہر ہے جو لابینگ ایفرٹ ہے اس نے کچھ ڈیویڈنڈز پے کرنا شروع کیا ہے. ذرا سنیے یہ کانگریس مین کیا کہہ رہے ہیں. گو ہیڈ. Hello, I'm Congressman Brad Sherman from California, and I think that the United States needs to be a powerful voice in favor of democracy and the rule of law. That we need to see a vibrant election in Pakistan. We need to make sure that the votes are tabulated accurately, and that whatever government emerges have control over the government. That it not be a situation where an unelected military has equal standing with an elected prime minister. Pakistan has been independent for 75 years, and yet it is yet to have a elected prime minister serve out his or her term. And we look forward to a day when the people of Pakistan get free and fair information, are able to cast their ballots, have those ballots accurately tabulated, have the parliament meet, establish a prime minister, and that prime minister continues to serve through the end of their legal term without any military interference. But to have so many times a prime minister who comes to office through the Constitution, but leaves office through a violation of the Constitution, that's not. We don't want to see that again over the next 75 years. ذرا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا, آپ جب بطور سیاسی ورکر اور پی ٹی آئی کے اوپوننٹ کے اور ایک ایسی پارٹی کے جس کے اوپر الزام لگا کہ آپ بنیادی طور پر امریکہ کے غلام ہیں, آپ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں, آپ ان کے ذریعے, عمران خان کے لہجے میں, عمران خان کے بیان میں, آپ ان کے ذریعے طاقت میں آتے ہیں اور آپ مسلط ہوئے ہیں, آپ غدار ہیں. جب یہ حالیہ ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ری پوزیشن کر رہی ہے اپنے آپ کو, امریکہ ری پوزیشن کر رہا ہے, یا عمران خان جو ہے وہ پی آر کی گیم آپ کے اگینسٹ جیت رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب, بڑی سادی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو تو اپنے آپ کو ری پوزیشن کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی اپنی پاکستان کے حوالے سے ایک جو اس کا اپنی ایک سٹینڈرڈ پالیسی ہے, پاکستان کے ساتھ اس کے اپنے جو تعلقات ہیں وہ اسی حوالے سے چل رہے ہیں. عمران خان صاحب جیسی شخصیت کے اس طرح کی, میں یہ کہوں گا کہ بے سر و پا گفتگو جو کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنی پارٹی کا ایک جو نیریٹو وہ کھو چکے تھے, اس کو بنانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی کہ جناب امریکن غلامی ہو گئی ہے اور جناب امریکن سازش ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ساری ووٹ آف نو کانفیڈنس, چونکہ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے, تو وہ سارے ایونٹس روزانہ نہیں بلکہ گھنٹوں کی بنیاد کے اوپر میں خود ان کا چشمدید گواہ ہوں. اپنی پارٹی کی طرف سے اس میں ایکٹیو ایک پارٹیسپینٹ تھا پوری ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. جو ان کی اپنی جماعت کے منحرف ممبران تھے, ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے سب سے پہلے کیا کیا گفتگو کی. پہلے کبھی کہا جی یہ لوٹے ہیں, پھر نے کہا کہ ان کے بچوں کو اسکولوں میں لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے, گالیاں دیں گے, ان کے بچوں سے اگر شادیاں نہیں کرے گا فلاں ہوگا, وہ سارا کچھ. اس وقت تو کوئی امریکی سازش نہیں تھی. جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اب یہ
اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں، اور یہ وہی جماعتیں تھیں جو ان کے ساتھ تھیں تو وہ حکومت میں تھے، وہی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم حکومت میں ہیں. تو سازش کس چیز کی ہے؟ آپ کی بھی کولیشن گورنمنٹ تھی، ہماری بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ہمیں امریکہ نے سارے بندے اکٹھے کر کے دیے ہیں تو آپ کو کس نے اکٹھے کر کے دیے تھے؟ اس سوال کا جواب چلے دے دیں پہلے، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمیں کس نے اکٹھے کر دیے ہیں. تو یہ ساری نیریٹو انہوں نے تو اس لیے پرانا build بیان ہے، کیا. لیکن ابھی وہ بدل رہے ہیں. اگر جو سینیٹر اون صاحب کہتے ہیں کہ ہم بدل نہیں رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ واضح انداز سے کہا ہی نہیں کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کتنی سازش کی، اور ڈونلڈ لو تک تو تھی لیکن اس سے آگے سازش کا پتہ نہیں، وہ تحقیق کروانے کی ضرورت ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا کہ انہوں نے یہ بات کی کیوں تھی. اس وقت عمران خان صاحب نے غلامی کی اور جناب وہ کاغذ لہرانا، اس لیے کہ اپنی 4 سالہ دور حکومت میں کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں تھا جیسے وہ بیان کر کے آئندہ عوام کا سامنا کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلا سارا الیکشن انہوں نے تبدیلی کے نعرے پہ لڑا. وہ بڑا ایک چارمنگ نعرہ تھا کہ جناب پورا ملک تبدیل ہو رہا ہے، نیا پاکستان بن رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. اب 4 سال میں تو عوام نے تبدیلی کا حقیقی چہرہ دیکھ لیا. اب جناب ایک نیا اور انہوں نے سلوگن ایجاد کیا ہے، نجات، غلامی، فلان. نہ کوئی غلامی ہے، نہ کوئی خدا نخواستہ ہمیں غلام بنا رہا ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے. ہم ایک آزاد ملک ہے، ایک آزاد قوم ہے. لیکن انہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ چند الفاظ جو وہ استعمال انہوں نے کیے، پھر اس کے بعد ایک آگے وہ کیا ہوتے ہیں، قوال ہوتا ہے، پیچھے ہم نوا ہوتے ہیں، پھر پورے ہم نوا شروع ہو جاتے ہیں جناب کے بعد جی غلامی آ گئی، غلام ہو گئے، فلاں بن گئے. لیکن اب ان کی جماعت میں کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا دماغ کام کرتا ہے. اب انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے آپ امریکہ کو کیوں آپ ناراض کر رہے ہیں، یا کیوں آپ ناراض کو بھی چھوڑیں، جھوٹے الزام کیوں لگا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان پہ الزام تھپی جا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی ریپوزیشن کر رہی ہے اپنے آپ. ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے جتنی مڈ سلنگنگ امریکہ پہ کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں، اور ناؤ اٹس انف. اور جتنا لوگوں کو ہم نے بیوقوف بنانا تھا وہ ہم نے بنا لی ہے، پہلے تبدیلی کے نام پہ، اب غلامی کے نام پہ، امریکی سازش کے نام پہ. تو اب وہ اپنی چیزیں ری اسٹریٹجائز کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کریں گے، امریکہ کے ساتھ بھی کریں گے، اور باقی بھی دائیں بائیں جہاں انہیں نظر آئے گا کہ دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے ہمیں اپنی کچھ گوٹیاں سیدھی کرنی ہیں، وہ کریں گے. سینیٹر صاحب، امن کی آشا ہے کیا یہ امریکہ کے ساتھ؟ امن کی آشا میں امریکہ بھی آئے گا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی آئے گی. تو اب جنگ بندی کی طرف آپ جا رہے ہیں سیاسی طور پر. امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ آپ نے انگیج رہنا ہے. فواد چودھری صاحب امریکی ایمبیسڈر سے ملتے ہیں، پھر جب خبریں باہر آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ملاقات کی. اور آج وہ جس طرح ان کا انداز ہے، جیسے پہلے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے تھے، جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کرتے تھے، آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی ایمبیسڈر سے ملاقات میری ہوتی رہتی ہے، کوئی بڑی انہونی بات نہیں ہے. پھر آپ نے پی آر فرم امریکہ کے اندر ہائر کی. پھر یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان نے فیس ٹائم کیا کے پی کے چیف منسٹر کے آفس سے امبیسڈر بلوم کے ساتھ. براہ راست ملاقات نہیں تھی لیکن فیس ٹائم کیا. تو آپ اپنی پارٹی کیا ری برانڈ کر رہے ہیں، ری مارکیٹ کریں گے امریکہ میں، کیا کر رہے ہیں؟ اچھا طلعت صاحب، میں تھوڑا سا اپنے بات کو تھوڑا ایکسپلین کروں، کیونکہ آپ نے پھر غنی صاحب اور چودھری طارق کے سامنے چیزوں کو تھوڑا سا وہ کر دیا. ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ سٹارٹ، فار ایگزامپل ریجیم چینج 1 سے شروع ہوتی ہے اور 10 تک جاتی ہے. تو 1 ہمیں انٹینشن پتہ لگ گئی کہ ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ آئی، دے انٹینڈ کہ پاکستان میں ریجیم چینج ہو. 1 سے لے کے 10 کے درمیان جو ٹولز تھے اس میں سے 2 یا 4 ٹولز بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئے کہ جی اس میں جو اس وقت کی جو حکومت ہے یا پی ڈی ایم ہے یہ پارٹ اینڈ پارسل تھی. یہاں کے جو ہمارے 20 لوگ جو بکے تھے وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے. کہیں ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی، کہیں ہمارے الائنس جو ہمارے الائز تھے ان کو وو کیا گیا ہوگا. یہ ساری چیزیں سامنے. کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہے، وہ ایکسٹینٹ ہے کہ کس کا رول کتنا ہے، جو کہ ہم نے بار بار کہا، اور پریزیڈنٹ عارف الوی نے کہا سپریم کورٹ کے کہ آپ اس کو ایک دفعہ انویسٹیگیٹ کریں. یہ میں نے کہا تھا. انٹینشن بہت کلیئر ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ از ناٹ کلیئر، نمبر 1. نمبر 2، منیب فاروقی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ جو حقیقی آزادی ہے بہت ہی بے وقوفانہ کانسیپٹ ہے. ویری فرینکلی میں نے اپنی اس 40-45 سالہ زندگی میں آج تک کسی لوٹے کو بدنام ہوتے نہیں دیکھا، کسی لوٹے کو خراب ہوتے نہیں دیکھا. اٹ واز این آنریبل وے. یہ سیاستدان کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹی چینج ہوتی ہیں، یعنی کہ کاف لیگ سے جب ختم ہو کے نون لیگ سے کاف لیگ بنی تھی، دے ور آل پرفیکٹلی فائن. پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنے تھے، سب مذاق تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اگر کوئی پارٹی چھوڑ کے گیا ہے، کسی مینڈیٹ کے لے کے آیا تھا اور کسی اور طرف گیا ہے تو وہ ایکسپوز ہوا ہے. اس کو حقیقی آزادی کہتے ہیں کہ برے کو برا پہلی دفعہ قوم نے سوچنا شروع کیا. کرپشن کو جو لوگ کرپٹ ہو کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے،
وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس ہمارا مینڈیٹ نہیں لیکن ہم پہ حکمرانی ہے. اس کو حقیقی آزادی کہتے ہیں, جس کو انہوں نے شاید بے وقوفانہ کانسیپٹ دیا. اور تیسری چیز آپ نے کہا کہ کیا امن کی آشا, میں پھر وہی کہتا ہوں, جب کبھی پاکستان یا کوئی بھی مملکت سٹیٹ کے طور پہ آپ سے کوئی تعلق رکھ رہا ہو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. جب پولیٹیکل پارٹی سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے اور کہے کہ جی ہم آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں, تو اس میں کسی نہ کسی لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز انگیج کرتی رہتی ہیں. وہ پارٹی کا کہیں پوائنٹ آف ویو نہیں ہو سکتا, وہ ایک اپنی انڈیویجول سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر مجھے اجازت ہے تو میں تھوڑی سی معلوماتی قسم کی انٹرجیکشن کروں, اس کے بعد آپ بات کنٹینیو کیجئے گا. اور وہ ان کی انٹینشن تھی کہ پاکستان رجیم چینج ہو. اگر میں اس میں ایک چھوٹی سی انٹرونشن کر پاؤں, جو آپ تحریک انصاف یو ایس کا اور امریکی کمپنی کا پی آر کا معاہدہ ہے وہ ریاستی امور کے بارے میں نہیں ہے. وہ امریکہ میں پریس کے ساتھ پی آر کا معاہدہ ہے, وہ امریکہ میں کانگریس کے ساتھ پی آر کا معاہدہ ہے, وہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف بیان کرنے کا معاہدہ ہے. اسی امریکہ میں جس میں ڈونلڈ لو جیسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی درگت عمران خان سی این کے انٹرویو میں بناتے تھے, اب نہیں بنائیں گے, اسی امریکہ میں جہاں پہ جو بائیڈن کال نہیں کرتا عمران خان کو اور اتنا تل ملاتے ہیں کہ سارے پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ کے امور جو ہیں یہ جو آپ ڈسکس کرتے ہیں, فواد چودھری نے امریکی ایمبیسڈر کے ساتھ ماحولیات تو نہیں ڈسکس کری نا عون صاحب, یہ تو ہمیں نہ کہنا کہ وہ ماحولیات کی بات کرتے ہیں. ان کو تو اپنے ارد گرد کے ماحول کی آلودگی کا احساس نہیں ہے, تو بین الاقوامی ماحولیات پر کیا بات کریں گے. ظاہر ہے وہ پارٹی کے امور ڈسکس کر رہے ہیں, تو سٹیٹ انٹرسٹ نہیں ڈسکس ہو رہے. گو ہیڈ, بتائیے. تو اگر طلعت صاحب میں آپ سے ایک چھوٹا سا کراس کوشچن پوچھ لیتا ہوں کہ اینتھونی گٹیرس اگر آ کے فار ایگزامپل کل کہتا ہے میں نے عمران خان سے ملنا ہے, اب اس کا جو نیو یارک جو آفس ہے یو این او کا وہ امریکہ نیو یارک میں, ہم کہتے ہیں بھائی آپ سے نہیں مل سکتے کیونکہ آپ اسی سرزمین سے آئے ہیں جو کہ امریکہ میں بستی ہے. مطلب سم ہاؤ دیر ہیز ٹو بی سم ریشنل کہ اگر ڈونلڈ لو یا بائیڈن انتظامیہ کچھ کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 کروڑ امریکی جو ہے وہاں پہ آپ کسی, لیکن امریکن ایمبیسڈر سے نہ ملے نا. امریکن ایمبیسڈر تو متعین ہوا ہے جو بائیڈن کی طرف سے, امریکی ایمبیسڈر جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ. میں صرف انالوجی ڈزنٹ ہولڈ, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا, میں اس کی وضاحت دے رہا ہوں. امریکن ایمبیسڈر جو ہے وہ براہ راست نمائندہ ہے امریکی انتظامیہ کا, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے بندے ہمارے خلاف سازش میں اس حد تک ملوث کہ ہمیں نکال باہر کیا, تم بیچتے کیا ہو, ہم تو تمہاری ایمبیسی کے باہر احتجاج کریں گے. یہ ہے, یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا نا. میں آپ کو دو چھوٹی سی ایگزامپلز دے دیتا ہوں جس سے تھوڑا سا کلیریفائی کرنے میں ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں آپ ہی کی پلی کو بنا لیتا ہوں کہ جی ایمبیسڈر سے بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ایمبیسڈر کہے کہ جی کے پی کے اور پنجاب کے اندر بہت سارا فلڈ آیا ہوا ہے اور وہاں پہ یو ایس اے سے جو اوورسیز پاکستانی یا امریکنز ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں گیٹ وے دے دیں کہ جس کے تھرو ہم یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ہم انکار کرتے ہیں, نہیں کر سکتے نا. دیٹ سمپل تھنگ. نمبر 1, ٹیلی تھون کل پرائم منسٹر عمران خان نے کی, میجورٹی آف دا فنڈنگ کیم فرام امریکہ. اب وہ اوورسیز پاکستانی ہی تھے, آپ یہ پلی بنا لیں کیونکہ تم اس سرزمین پہ بستے ہو, اس لیے ہم جہاں جس ہمارے خلاف رجیم چینج کی ہم وہاں سے دیر ہیز ٹو بی لیول آف انگیجمنٹ. یس, اس کو آپ اس کی جو ٹیئرز ہیں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کون کون سی ٹیئرز, کیا چیز ہو سکتی بات, کیا بات نہیں ہو سکتی. لیکن ٹوٹلی ایکسکلوڈ کرنا ایک ایسے بڑے ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ, نو جی زیرو شٹ ڈاؤن ہے, زیرو ٹالرنس ہے, ہم امریکہ کسی بندے سے ہاتھ ملانا, دیٹ از ناٹ پاسبل. ہمارا پوائنٹ آف ویو آج بھی وہی موجود ہے کہ رجیم چینج پاکستان میں ہوئی, ان کی اونرشپ میں ہوئی, they endorsed it, they acknowledged it. کس ایکسٹینٹ تک گئے, یہاں پہ کون لوگ انوالو تھے ان کے ساتھ, that is still not identifiable. Yet ان کا رول اس میں ضرور تھا. زیرو کی لائن ڈرا کر دینا, I think that will be very unfair and very difficult for any political party جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے اس چیز کے. ٹھیک ہے منیب, ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا. صرف اس یہ جملہ ایڈ کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے ایبسلوٹلی ناٹ لکھا ہوا ہے وہ آگے بریکٹس کے اندر مے بی لکھ دیں, ایبسلوٹلی ناٹ بٹ مے بی سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشنز, کیونکہ حالات تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں. اب مکمل طور پر ایبسلوٹلی ناٹ کا جو نعرہ ہے وہ جچتا نہیں ہے. یہ میرا اپنا تجزیہ, یو کین ٹیک اٹ اور لیو اٹ. گو ہیڈ منیب. سب سے پہلے تو میں ظاہر صاحب سینیٹر صاحب کے سامنے عرض کروں گا کہ میرا نام منیب فاروق ہے. آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ مائی سر نیم, تو کائنڈلی اس کو کریکٹ کر لیجیے کہ اٹس منیب فاروق. My apologies. And I hail from Chakwal and I'm Chauhan Rajput, so I'm very conscious about it. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقی آزادی لوٹوں سے لینی تھی, فیئر انف, دیٹس اے ریولیشن. کیونکہ جو مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب کی تقاریر, شاید سینیٹر صاحب کو یاد نہ ہو, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے بیکاز ہمارا کام یہی ہے.
عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر کے اندر جو آزادی حقیقی اس قوم کو دلانے کی بات کی تھی وہ امریکہ سے تھی. ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے اور امریکہ کے پٹھوؤں کی غلامی نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. میرے کہنے کی بات پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, اور جو ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات تھی بصد احترام وہ ایبسلیوٹلی ربش ہے. اس لیے کہ وہ ایک سوال تھا, بڑا اچھی بات بحیثیت پرائم منسٹر انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. ہمارا بھی سینہ چوڑا ہو گیا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا اچھا جواب دیتے ہیں, بہت اچھا ہو گیا. لیکن مجھے ریکارڈ کے اوپر کم از کم جب وہ وزیر اعظم تھے تو 4 چیزیں ریویل کرتے بتاتے کہ یار یہ میرے پاس فلانا فلانا آیا تھا, انہوں نے یہ چیزیں مجھ سے مانگی تھی اور یہ دیکھو میں نے ان کے ٹھوک کے منہ پہ کہا تھا, اسی لیے میں نے ریپروڈیوس کیا اس اپنے انٹرویو کے اندر کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. ایک سوال پوچھا گیا ان سے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے تو آپ کیا کریں گے, تو ایبسلیوٹلی ناٹ, فائن. وہ اس انٹرویو کی حد تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن پھر اس چورن کو جتنا ہم نے بیچا اور جتنا پھر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے اسے پھیلایا, چلیں گے ان کا استحقاق ہے, وہ جو مرضی کریں آگے چلیں. لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں طلعت صاحب کہ آپ سیاست ضرور کریں, آپ کا کام ہے, آپ جو بیچ سکتے ہیں, جو چورن آپ کے پاس ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں, آپ کا ووٹر سپورٹر, اسے ضرور کریں. لیکن جہاں ملکی معاملات آتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی جو سٹینڈنگ ہے, اگر تو آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ باقی سیاسی جماعتیں کر رہی تھیں, یعنی جنہیں آپ کنونشنل سیاسی جماعتیں, پرانی سیاسی جماعتیں کر رہے ہیں, اور اگر آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ یار آ کے کسی نے بھارت کے خلاف بیان دینا ثابت سمجھا کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, تو چلو اس کو بیچ لو, اس سے 4 ووٹ مل جائیں گے, ادھر حقیقی آزادی بیچ لیں, جی امریکہ کی غلامی ہم نہیں کریں گے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہنے کا, یہ تمام باتیں وہ ہیں جن کو آپ سیاسی سلوگنز کے طور پر تو استعمال کرتے ہیں, لیکن ایکچوئل ریالٹی میں کیا ہوتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی آپ امریکن امبیسڈر سے کسی کو ملوا رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ فارمر کوئی امریکن آفیشل ہے اس سے مل رہے ہوتے ہیں, اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم تو برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات ہضم نہیں ہوگی اور بری لگے گی. آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ جو کہ سپر پاور ہے, آپ اس کی بہت ساری ڈونر ایجنسیز کے مرہون منت ہیں, آپ اس کے ساتھ کیسے برابری کا سلوک رکھ سکتے ہیں؟ یعنی گاؤں کے چودھری کے ساتھ گاؤں کا وہ بندہ جو اس چودھری کا قرضدار ہے وہ اس کے ساتھ برابری کا سلوک کیسے رکھے گا جی؟ یہ وہ بے وقوفی ہے یا یہ وہ جہالت ہے جو کہ ہم لوگوں میں پھیلاتے ہیں. لوگ بڑے آسانی سے اس کو بائے کر لیتے ہیں, لیکن if we cut it to the bare bones, تو بیئر بونز یہ ہے کہ ہماری حیثیت اس وقت تک ایسی رہے گی جب تک ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر لوٹوں سے آپ نے لوگوں کو حقیقی آزادی دلانی تھی تو بہت مبارک ہو, آپ نے دلا دی, لیکن پھر سٹارٹ کیجئے گا ان لوٹوں سے بھی جو کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 5-5 4-4 جماعتیں بھگتا کے, اور شاید آگے جب خدا نہ خواستہ آپ پر برا وقت آئے گا آپ کی جماعت پر, اتحادی جو ہے وہ 3 منٹ نہیں لگائیں گے. اتحادی جو ہے وہ تو خیر لوٹوں کی ایک نئی تاریخ ہے. سمارٹ موو کیا ہے ویسے عمران خان صاحب نے, اور آپ کی جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ ذرا آپ کو پیچھے رہتی نظر آتی ہے. عمران خان نے اینٹی امریکن سلوگنز یا بیانیاں بنا کے اپنے آپ کو امریکہ کے لیے ریلیونٹ کر دیا. اب وہ اس کو کیش کر رہے ہیں. کے پی میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, تو عمران کے ساتھ امریکہ نہیں انگیج کرے گا تو کیا آپ کے ساتھ کرے گا جس سے روپیہ نہیں سنبھالا جا رہا؟ یہ بڑی سمارٹ موو کی ہے انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جیسے کہ ابھی منیب صاحب بات کر رہے تھے, میں ان کو بالکل جو آخری چند جملے ہیں انہیں لے کے ذرا بات کا اپنی آغاز شروع کروں گا. دیکھیں امریکہ کے اندر دماغ بیٹھے ہوئے ہیں, اور امریکہ انہی کے ساتھ انگیج کرتا ہے جہاں پہ دماغ ہوتے ہیں, جہاں پہ صرف پھڑیاں ہوتی ہیں نا, اور صرف سیاسی چٹکلے ہوتے ہیں, سیاسی شعبدہ بازی ہوتی ہے, مداری پن ہوتا ہے. امریکہ ایسے لوگوں سے نہ تو متاثر ہے, نہ وہ انہیں انگیج کرنے کی کوئی کوشش کرے گا, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس طرح کے نعرے, اس طرح کے یو ٹرن جو ہیں وہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں. اور نہ یہ آپ نے امریکہ کو زیادہ ہی کریڈٹ دے دیا, جتنی خارجہ پالیسی میں چولیں امریکہ نے ماری ہیں نا, شاید ہی کسی ویسے میں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں بڑی ماری ہوں گی نہیں, لیکن اینی بڑی نہیں ماری ہوئے گی. مان لو تسی وہ عوام کا چونکہ اتنی بڑی نہیں ماری ہوگی, کوئی مخاصمت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ ہمارے الگ, میرا بڑا احترام ہے, میرے بھائی ہے اون عباس صاحب, یہ نہیں, ہمارے سیاسی نظریات مختلف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیڈر پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں میرا لیڈر بہتر کام کر سکتا ہے. بات اتنی سی ہے, اور بات اتنی ہی رہنی چاہیے. عمران خان صاحب نے تو اس کو ایک ذاتی اناد اور دشمنیتا کا رنگ دے دیا ہے نا, وہ تو ایک اور بات ہے کہ بہت, میں اس کا بھی بڑا مخالف ہوں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے, آپ اپنے ذاتی اتنے سے فائدے کے لیے, یہ سیاسی فائدہ اتنا سا فائدہ ہے, جب ملک کا فائدہ ہوگا تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے, آپ اس کو سیکریفائز کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ, بیرونی دنیا کے ساتھ, جو ابھی منیب صاحب نے کہا کہ
آپ کی اپنی ایک پوزیشن ہے, اس پوزیشن کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. تو ری انگیج کر رہے ہیں نا امریکہ کے ساتھ, وہ سٹیکس بڑھا رہے ہیں نا, تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سپر پاور کو انوالو کر دیا صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے, پھر کوئی اور نعرہ لگا دیتے. کیا امریکہ کے ہی پیچھے آپ نے لگنا تھا؟ نہیں, اب تو دوستی کر رہے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. یہ اسی اسمارٹ موو کی میں بات کر رہا ہوں. دوستی دو طرفہ ہوتی ہے, اور جس طرح کی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں کہوں گا کہ اپنے ذاتی اناد کے لیے, ذاتی بغض کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو انہوں نے سارا یہ تماشا لگایا جھوٹا غلامی کا اور امریکن سازش کا, یہ آہستہ آہستہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے. لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ سارا یہ جھوٹ ہے. اب انہیں یو ٹرن لینے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی خان صاحب نے ایک اور بڑا مزدار کام کیا ہے کہ انہوں نے یو ٹرن کو کیا قرار دیا تھا, وہ مخصوص لفظ کیا تھا, فہم و دانش, شکل و دانش. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ وہ کمانڈر ہی کیا جو یو ٹرن نہ لے, وہ کمانڈر ہی کیا جو یو ٹرن نہ لے. تو اب تو میرا خیال ہے وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ اس امریکن غلامی اور سازش کے بیانیے پہ بھی ایک یو ٹرن کا مرحلہ آ گیا. بالکل. آخر میں عون صاحب, ابھی تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس وقت تک قابل قبول ان کو ہوگی جب تک نئی حکومت نہ آ جائے, اور نئی حکومت کو آ کے آرمی چیف لگانا چاہیے. اب تو اس پر بھی راضی ہو گئے, حکومت کے ساتھ بات چیت پر بھی وہ راضی نظر آتے ہیں. وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عدالت کے ساتھ اگر مجھے موقع ملتا بات کرنے کا تو میں عدالت سے معذرت بھی کر لیتا. تو یہ تو کافی زیادہ تبدیلی نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ تبدیلی پھر آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھا طلعت صاحب, میں پہلے تو منیر صاحب سے معذرت ان کے نام کے حوالے سے, اور دوسری بات ہے کہ میں جب کبھی اپنا جواب مکمل کرتا ہوں اس کے بعد فوراً جو آپ کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ جیسے یہ شو کرتی ہے کہ میں نے اپنے جواب میں کہیں یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہت گڈی گڈی کھیل رہے ہیں. میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. یہ آپ کا کنکلوژن اینڈ کے اوپر دوبارہ, یہ میرا تجزیہ ہے, آپ کا نہیں. ویری ود ڈیو رسپیکٹ ٹو طارق فضل چودھری, تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ایسا ایشو نہیں یو ٹرنس کا. اور یہ یو ٹرن کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں, ابھی جو یہ جو آپ ٹویٹ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے, میں نے بھی اسٹڈی کیا. ایشو یہ تھا, اور یہ ہمارا پوائنٹ بڑا کلیئرلی تھا کہ جس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اگلے 6 مہینے رہنے کا یا سال رہنے کا, وہ 3 سال کے لیے کیسے ایکسٹینشن دے سکتی ہے؟ اور خاص طور پہ وہ ایتھیکل اس سٹینڈرڈ میں موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک تو میں نے ووٹ لیا ہو اور میں 172 ووٹ لے کے اسمبلی میں بیٹھا ہوں یا 173 لے کے, اور میں نے 5 سال حکومت کرنی, آئی ہیو چوائسز ٹو میک. میں یہ بھی چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی لگاؤں گا, میں نیب چیئرمین بھی لگاؤں گا. دیٹ میک سینس. سینٹر صاحب صرف چھوٹا سا ایک سوال آپ سے, میں جو ہمارا جمہوریت آج حکومت میں ہوتے ہیں, میں صرف ایک بھائی سے چھوٹا سا سوال ہے, اگر عمران خان صاحب آج پرائم منسٹر ہوتے, آپ کے ساتھ یہی اتحادی ہوتے آپ کی حکومت میں, آپ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرتے یا نہ کرتے؟ آپ کو بھی یہی 6 مہینے رہ جاتے. لیٹ می فنش. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کو. ہمارے پاس 155 سیٹیں تھیں. آپ نے کہا نا کہ جی آپ ہمارے الائز کے ساتھ, ہم 155 سیٹیں, سنگل لارجسٹ پارٹی تھی جو اس وقت پارلیمنٹ بیٹھی تھی, اس کو 30 یا 25 سیٹیں چاہیے تھیں, حکومت بن گئی. آپ کے پاس تو 80 سیٹیں ہیں. 80 والا اگر حکومت میں آیا جائے 11 جماعتوں مل کے, وہ مورل سٹینڈرڈ نہیں بنتا, اور اس کے پاس وہ ویلیو نہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے ڈیٹرمنٹ کرے کس نے اس آپ کیا کرتے ہیں. آرمی کو. میں آپ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میری بات آپ کے پاس بھی تو 5 مہینے رہ جاتے ہیں نا. تو انہوں نے مڈ وے سولوشن دیجیے کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑے عرصے کے لیے ایکسٹینشن کر دیں, جب نئی گورنمنٹ آ جائے گی اس کے پاس ایک 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا, وہ اپنی سائڈ سے چوز کرے گی. ایکسٹینشن کس نے کرنی ہے عون صاحب؟ یہ بتا, ایکسٹینشن کس نے کرنی ہے؟ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے کرنی ہوتی ہے. ان کی ایکسٹینشن آپ کو قابل قبول ہے, ان کی اپوائنٹمنٹ قابل قبول ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, مرضی کی مزے کی بات یہ ہے, یہ سٹنگ پرائم منسٹر ایم ڈی بیت المال نہیں لگا سکتا اس وقت. ایم ڈی بیت المال, ایم ڈی زکوٰۃ, اس کا چیئرمین نہیں لگا سکتا. اس کی جو اندر ایک وہ جو ٹول چاہیے ہوتا ہے نا, وہ لگائے ہیں. کیا کر رہے ہیں سر, آپ خود رہ کے گئے ہیں. میں نے یہ ڈیسیژن میکنگ میں اتنے زیادہ کنفیوزڈ ہوں. Do you really think he'll be in a very right I have to leave it there. It's a very interesting debate. کیا ہو کے لے کے چلنا ہے. یہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اس زاویے سے آپ نے ناظرین اس پروگرام کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست رنگ بدل رہی ہے. عمران خان کا جو ایبسلوٹلی ناٹ ہے, اور یہ میرا اپنا تجزیہ اور کنکلوژن ہے, یہ عون صاحب کا معاملہ نہیں ہے, اس کے اندر جو ایبسلوٹلی ہے وہ آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہوتا ہے ناٹ والا معاملہ بھی آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آئے. تمام محاذوں کے اوپر انہوں نے اپنی پوزیشن کو بہت تبدیل کر دیا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.